पुरफजल और मीठे नाम में आप सबकी खिदमत में मेरी जानिब से सलाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर जॉनसन का, वन इन क्राइस्ट चर्च का, कलीसिया का, इसी तरह फ्रैंक जॉन का, एंजला जॉन का, जिन्होंने मौका दिया कि आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ जाए। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं सबसे बढ़कर इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि हम जो मसीह का बदन है, एक कलीसिया है, बेशक हम मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बट इसके बावजूद आज हम इकट्ठे हैं और खुदावन की तारीफ कर रहे थे और खुदावन के नाम को जलाल दे रहे थे, उसकी प्रस्तिश कर रहे थे। और मेरा ईमान है, थैंक यू, मैं काशिफ आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत प्रस्तिश की इंडी मौके की मुनासबत से, और यही खुदा के पाकरू की कुदरत है कि वो हर एक शख्स को मौके के मुताबिक इस्तेमाल करता है। और उस बहन के लिए भी जिन्होंने गीत गाया, फैला हुआ खुदा का हाथ मैंने देखा है। और यकीनन अगर हम इस प्रस्तिश के इस मसा को देखें, और जिन्होंने शुरू में गाया, बड़ा खूबसूरत उनकी तरफ से भी प्रस्तिश थी। हकीकत में हम देखते हैं तो जब हमारी जिंदगियां मुश्किल में होती हैं, हम तूफानों में होते हैं, किसी भी किस्म की ऐसी मुश्किल में जिसमें से हम खुद नहीं निकल सकते, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम यीशु के दामन को पकड़ लें। और नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं और किसी किस्म की कोई दो राय वाली बात नहीं है कि ये एक बड़ी हकीकत है कि वाकई ऐसा है कि खुदावंद का हाथ हम सबके घरों में फैला हुआ है, हम सबकी जाती जिंदगियों में भी और हमारी कलीसियाई जिंदगियों में भी खुदा का हाथ फैला हुआ है, जिसको हम देखते हैं। और जब हम उस बड़े हुए हाथ को देखते हैं तो फिर हम खुदा के बड़े बड़े कामों का जिक्र करते हैं। जिस तरह शुरू में बुजुर्गा ने एक खूबसूरत गवाही दी और हमें गीत गाते होते हैं, मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है, ये उसकी कुदरत, ये उसका पड़ा हुआ हाथ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम कलाम की तरफ बढ़े। कलाम मुकद्दस में से आज जो पैसेज मैंने जब मुझे खिदमत के लिए कहा गया, मैंने चूज किया, वो फिलिपियंस का खत है, एपिसल है। और फिलिपियों के खत को जब हम पढ़ते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत खत है। और अगर पौलुस रसूल के खतूत की बात की जाए तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट एपिसल। ये इतना खूबसूरत है कि इसको जब हम पढ़ते हैं तो दिल खुश होता है, क्योंकि इसमें पौलुस रसूल जो खूबसूरत बातें करते हैं, वो खुश रहने की एक खूबसूरत तलकीन करते हैं। इसको लेटर ऑफ जॉय भी कहा जाता है, और इसे नेयातनामे का मकतूब खुशी भी कहा जाता है। और ये क्योंकि इस खत में जा बजा तकरीबन कोई 14 टाइम्स, यानी कि 14 मरतबा हमें खुशी या खुश रहने की तलकीन की जाती है। मेन थीम इस, अगर हम खत का पढ़ते हैं तो बड़ा खूबसूरत है। वो ये है कि एक यूनियन है बिटवीन मसाया और चर्च के इन बिटवीन। और लेकिन अगर हम इस कलीसिया के थोड़े से बैकग्राउंड में चले जाएं तो ये फिलिपी की कलीसिया जो है, ये यूरोप की पहली कलीसिया, और इसकी हमें बुनियाद हमें नजर आती है ईमाल के 16वें बाब में, जब पौलुस रसूल को रोया में एक मकदूनी शख्स मिलता है और उसकी रिक्वेस्ट पर वो उस शहर में मशरिक की तरफ आने के बजाय मगरिब की तरफ जाते हैं। तो आज अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो एक शख्स के मगरिब में जाने की वजह से आप में से ज्यादातर लोग मगरिब से ताल्लुक रखते हैं, तो कैसा खुदा ने वहां पर अपना काम फैलाया। एक शख्स ने, एक फिलिपी कलीसिया जो मकदून, जो आज का जो शहर जो ग्रीस है, यूनान है, शुमाली यूनान में, आप वहां पे गए और वहां पे जाकर आपने खिदमत का आगाज किया। ये बड़ी खूबसूरत कलीसिया, और इस कलीसिया में हमें एक पास्टर, यानी कि जो रहनुमा और कलीसिया के दरमियान एक बड़ा खूबसूरत कनेक्शन नजर आता है, एक बड़ी खूबसूरत इंटरेक्शन नजर आता है, क्योंकि ये कलीसिया वॉइस वर्सा अपने पास्टर और कलीसिया के लिए एक दूसरे के लिए बड़े सपोर्टिव नजर आते हैं। और जा बजा हमें आयात में पौलुस रसूल की एक्नॉलेजमेंट मिलती नजर आती है। और वो क्या करते हैं कि अपने जब वो खतूत को लिखते हैं, इस खत को खास कर लिखते हैं, तो वो इसमें कलीसिया के शुक्रगुजार भी होते हैं। ये बड़ी सखी कलीसिया थी, बड़ी वेलफेयर करने वाली कलीसिया थी, बड़ी सपोर्टिव कलीसिया थी। और ये कलीसिया
آپ کو اگر اس میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پولس رسول کلیسیا کو جو تحائف انہوں نے ان کو دیے اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے کہ پولس اپنے قید میں ہونے کی وجہ سے کلیسیا کی بڑی یقین دہانی کراتا ہے اس کو، اور اسے بڑا موٹیویٹ کرتا ہے، بڑا انکریج کرتا ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ میرے قید ہونے کی وجہ سے خدا کے کام کی وسعت کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. یہ بڑی انکریجنگ بات ہے کہ پولس کی جو قید ہے وہ انجیل کی خوشخبری کو بڑھا رہی، اور اس بات سے پولس بڑا خوش ہے. وہ اس بات پہ کسی بھی قسم کا اسے گریوینس نہیں ہے، وہ کسی بھی بات پہ وہاں پہ ناراض نہیں ہے، وہ دکھی نہیں ہے. اور اگر میں آج کے دور میں اگر اپنی بات کی جائے یا ہم جیسے اور بہت سارے جو خدمت میں لوگ ہیں، جو خدمت گزار لوگ ہیں، اگر ان کی بات کی جائے تو مینی ٹائمز کہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہم دکھی ہو جاتے ہیں، اور دکھی ہو کر جب حالات ایسے ہوتے ہیں، ناسازگار ہوتے ہیں، اور اس سے بجائے اس کے کہ ہم طوفان میں خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ کو پکڑیں، ہم دکھی ہو کر خدمت سے منہ پھیرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی نظریں جھکاتے ہیں. لیکن پولس رسول کلیسیا کو انکریج کر رہا ہے کہ میری قید کی وجہ سے خدا کے کام کا جو ایکسٹینشن ہے وہ ہو رہی ہے، وہ بڑھ رہا ہے، اور وہ کلیسیا کو بھی انکریج کرتا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 14 ٹائمز وہ جوائے کی بات کرتا ہے، خوشی کی بات کرتا ہے. اگر اس خط کا اگر مزید تھوڑا سا جائزہ لیا جائے تو ہمیں پولس رسول کے دیگر خطوط کی طرح اس میں ہمیں کلیسیائی مسائل یا جھگڑے نظر نہیں آتے. ہاں، تھوڑے سے ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہمیں چوتھے باب میں نظر آتی ہے، لیکن اس میں ہمیں جس طرح دوسری کلیسیاؤں میں جھگڑے یا مسائل تھے وہ نظر نہیں آتے ہیں. اور اس خط کا مزاج اگر دیکھا جائے اور احساس کلیسیا کے لیے پرفضل محبت اور خدا کے کاموں کو سراہنا ہے. اور پورے خط میں خداوند یسوع مسیح پر بطور زندگی جو مقصد ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس ساری خط کو دیکھتے ہیں تو اس خط میں ہمیں ایسی ٹیچنگز ملتی ہے جو ہمیں انزائٹی سے ہماری انزائٹی کو ختم کرتی ہے، ہماری بے چینیوں کو ختم کرتی ہے، جو ہمارے تمام حالات میں ہمیں کنٹینمنٹ سکھاتی ہے، ہمیں قناعت پسندی سکھاتی ہے. اور اس پہ سب سے جو خوبصورت بات جو پولس رسول کی خوبصورت ہمیں ابھی ٹیچنگ نظر آتی ہے، وہ خوش رہنے کی بات کرتا ہے، وہ خداوند میں خوش رہنے کی بات کرتا ہے، اور جا بجا وہ اس کو فرماتا بھی. اسی لیے اس کی ٹیچنگز کو دیکھتے ہوئے تو جو ابتدائی چرچ تھا اور جو ابتدائی کلیسیا تھی، ابتدائی مسیحی تھے، وہ اس لیٹر کو نئے عہد نامے میں اسے نغمہ کہتے، اسے وہ ایک سانگ آف جوائے کہتے تھے، اور وہ اسے نغمہ کہتے تھے، اور وہ اس کے لیے خوش ہوتے. اور پولس رسول اس خط میں کلیسیا کو اچھے اور برے حالات میں خوش رہنے کا فن بیان کرتا. اور وہ فن ہم آگے جا کے دیکھیں گے کلام مقدس میں سے کہ کتنا خوبصورت ہے. اور اسی جب چوتھے باب کی 12ویں 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات وہ کرتا ہے. کہتا ہے میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں، ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور گھٹنا سیکھا. اور اس کی آگے بڑی خوبصورت آیت جو ہم لوگ اکثر اس آیت کو دہراتے ہیں اپنی سب باتوں میں، اور اکثر ہم ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں اور ہم یہ فرماتے ہیں، اور وہ آیت بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں لکھا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا. اور اس کو اگر کلام مقدس میں سے دیکھا جائے تو ہم بارہا ان آیات کو دہراتے ہوئے نظر. اب ہم اپنے ٹیکسٹ کی طرف جاتے ہیں. جب چوتھے خط کو ہم پڑھتے ہیں تو پولس رسول بڑی خوبصورت بات کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں، اس واسطے اے میرے پیارے بھائیوں جن کا میں مشتاق اور جو میری خوشی اور تاج ہو، اے پیارو خداوند میں اسی طرح قائم. اور بڑی خوبصورت یہاں پر ہمیں پال کی ٹیچنگ نظر آتی، اور وہ بڑے خوبصورت انداز میں چرچ کو ایک خوبصورت یہاں پر وہ بیان کرتا ہے، باتیں بیان کرتا ہے، اور وہ چرچ کو بیان کر رہا ہے کہ ایکچولی میں تمہارا مشتاق ہوں. کن باتوں میں مشتاق ہوں؟
اور سب سے پہلے یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا اے بھائیوں. اے بھائیوں کا مطلب یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں بھائیوں کا لفظ اگر استعمال کیا گیا تو اٹس ڈزنٹ مین کہ بہنوں کا وہ مخاطب نہیں ہوتا. یہاں پہ جو بھائیوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ نیوٹر ہے، نہ وہ مذکر ہے نہ وہ مونس ہے. تو جب اوریجنل ٹیکسٹ میں آپ اسے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جب پولس رسول ایڈریس کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، تو وہ چرچ کے ساتھ بھائیوں اور بہنوں دونوں کے ساتھ مخاطب ہے، اور ان کو وہ کہتا ہے کہ اے بھائیوں اور بہنوں جن کا میں مشتاق ہوں، یعنی کہ آپ سے ملنے کا مجھے اشتیاق ہے. اب یہاں پر اس وقت پولس رسول جب یہ خط لکھ رہے ہیں یہ قید میں، اور یہ قید خانے میں سے اس خط کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ملنے کا مشتاق ہوں، مجھے اشتیاق ہے کہ میں تم سے ملاقات کروں، تم میں آ کے قیام کروں، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے شدید خواہش ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہمیں ایک چرچ کا اور ایک پاسٹر کا بڑا خوبصورت ریلیشن نظر آتا ہے. عام زندگی میں اگر دیکھا جائے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی انسانی طور اسی جگہ پر جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر ہمارا انٹریکشن اچھا ہو، جہاں پر ہمیں رسپیکٹ ملے، جہاں پر ہمارے ساتھ برتاؤ اچھا ہو. اور انڈائریکٹلی پال یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ میرا تمہارے ساتھ ایک ریلیشن بڑا اچھا ہے، میں مشتاق ہوں، میں خواہش رکھتا ہوں کہ میں تمہارے پاس آؤں اور آ کر تمہارے درمیان میں رہوں، اور رہتے ہوئے کیا کروں، میں خدمت کروں. کیونکہ آگے بڑی خوبصورت وہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم میری خوشی ہو اور میرا تاج ہو. اب یہاں پر انفیکٹ پولس رسول کلیسیا کے ساتھ خوشی کی کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ خدمت میں انوالو. اب وہ تو قید خانے میں ہے، لیکن یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کلیسیا ان کے ساتھ سپورٹو ہے، کلیسیا ان کے ساتھ مدد کر رہی ہے. کیونکہ جب ہم پہلے آپ کو پڑھتے ہیں اس کی 5ویں آیت کو، تو وہاں پر بڑا کیٹاگوریکلی لکھا ہے اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری پھیلانے میں شریک. اور کیا کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ شریک ہو کس میں، خوشخبری پھیلانے. اب چرچ، کلیسیا، خواتین وہ تو فرنٹ لائن پہ جا کے خدمت نہیں کر رہے تھے، یہ تو پال کر رہا تھا. پھر پال ان کا شکریہ کیوں کر رہا؟ کیونکہ وہ سپلائی، وہ سپورٹ، وہ پریئرز، وہ فاسٹنگز، وہ اس کے لیے دعاؤں میں جھکنا، وہ اس کے لیے گھٹنوں میں جھکنا، وہ اس کو فائنینشیل سپورٹ کرنا، ایکچوئل میں پال اس کے لیے شکر گزاری کر رہا ہے. اور پال ان کو یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں فرنٹ لائن پہ ہوں، آپ نے میری سپلائی جاری رکھی، آپ میرے لیے سپورٹو رہے، آپ نے کسی بھی جگہ پر مجھ سے کنارہ کشی نہیں کی، میں آپ کا شکر گزار، کیونکہ آپ میری خوشی اور میرا تاج ہو. اور جب میں خدا کے تخت کے سامنے حاضر ہوں گا تو اس وقت کیا ہوگا کہ یہ چرچ، یہ کلیسیا میرا تاج ہوں. اور پھر پہلے باب کی ہی 7ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ فرماتا ہے کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک. اب کس میں ہم شریک ہیں؟ ہم اس گریس میں، اس فضل میں شریک ہیں جو خداوند میں ہمیں ملتا ہے. اور پال اس بات کو اکنالج کر رہا ہے کہ بے شک آپ فرنٹ پہ نہیں ہیں، بٹ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے جو خدمت ہے، میں فرنٹ لائن پہ ہوں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ آپ اسی فضل، اسی برکت کے حقدار ہیں جو مجھے ملنے والے. اب یہاں پہ جو شراکت کی بات کی گئی ہے اس کے لیے 2 ٹرمینالوجی اوریجنل ٹیکسٹ میں استعمال کی گئی. اس میں خالی شریک ہونے کا مطلب عام الفاظ میں شامل ہونا نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑی خوبصورت بات کی گئی. اور وہ اس میں جو وہ پہلی بات کرتا ہے پارٹنرشپ کی بات کرتا ہے. اوریجنل ٹیکسٹ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یو آر ان پارٹنرشپ ود می فار ایکسٹینشن آف ہز کنگڈم، کہ خدا کی بادشاہت کی وسعت میں تم میرے برابر کے حصہ دار، پارٹنرز ہو. پارٹنرز کی کیا ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں؟ اگر ہم عام دنیائی طور پر بھی اگر زندگی میں دیکھیں تو پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے باؤنڈ ہو جاتے ہیں، پابند ہو جاتے ہیں کہ ہم وائس ورسا ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ سپورٹ کریں. جس طرح میں آپ کی مدد کروں گا اسی طرح آپ میری مدد. اور یہاں پہ جو ایک اصطلاح استعمال کی گئی وہ بڑی خوبصورت استعمال کی گئی، اور وہ پارٹنرشپ کے لیے وہ باؤنڈ کر
ایک ایسی شراکت جس میں چرچ اور پاسٹر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے باؤنڈ، ذمہ دار، پابند. اور دوسری جو یہاں پر اس نے ٹرم یوز کی وہ فیلوشپ یوز کی تھی، یعنی کہ ایک ایسی رفاقت ہے، اور یہاں پہ ہمیں رفاقت کا بھید نظر آتا ہے. اب ان کا جو ریلیشن ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ان کی رفاقت میں کمی نہیں آئی. بے شک پال جیل میں ہے، وہ قید خانے میں ہے، بڑی وہ وہاں پر کٹن حالات دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ان کے لیے شکریہ ادا کر رہا ہے کہ میں خدمت یہاں سے کر رہا ہوں، میں خط یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ، اور اس کے باوجود بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ آپ مجھے رسد پہنچاتے. کیونکہ پرانے ادوار میں اگر دیکھا جائے تو اس میں جو قید خانے ہوتے تھے اس میں آج تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قید میں ہے تو اس کو فوڈ بھی دیا جاتا ہے، اس کی بیسک نیڈز بھی پوری کی جاتی ہیں، ان کو کپڑے بھی دیے جاتے ہیں. بٹ اس دور کے جو قید خانے تھے وہ خاندان کی ذمہ داری تھی کہ خاندان رسد پہنچائے، خاندان آپ کے لیے کپڑے پہنچائے، خاندان آپ کے لیے تینوں ٹائم کھانا دے. بٹ پولس رسول تو خدمت، وہ اپنے سفر میں رہتے تھے، اور سفر میں رہتے ہوئے یہ کلیسیا جب اسے پتہ لگتا کہ پولس رسول قید میں ہے، یہ ان کے لیے سپورٹیو ہو جاتا، ان کو سپورٹ کرتے، ان کے ساتھ وہ برابر کی شامل. اور پولس رسول اس بات کو اکنالج کرتا ہے کہ چونکہ تم میرے ساتھ شامل ہو اور خدا کے کلام کی وسعت میں تم میرے ساتھ کردار ادا کر، اور تم شامل ہو، تم میرا تاج ہو اور میری خوشی ہو. تاج اور خوشی، اس کو اگر ہم ڈسکرائب کرنے یہاں پر اگر کریں تو یہ بڑے خوبصورت الفاظ وہ یہاں پر چن کے استعمال کر، کیونکہ عام سادہ سی یہاں پر ٹیچنگ نہیں کر. اور آج بھی وہ چرچ جو اپنے خادم کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ خدا کے کلام کی وسعت کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ آج بھی خداوند کے تخت کے سامنے وہ خوشی اور اسی طرح تاج کے حقدار. اور وہ تمام لوگ جو یہ خدمت کر رہے ہیں، آپ کی خدمت چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن خداوند کے گھر میں کوئی خدمت نہ چھوٹی ہے نہ بڑی، اس کا ریوارڈ ایک جیسا. آپ اگر دعا کر رہے ہیں، آپ اپنے پاسٹر کے لیے سپورٹیو ہیں، آپ اس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ اگر کسی بھی لحاظ سے اپنے چرچ پاسٹر کو فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے اگر آپ خدمت میں انہوں نے کسی جگہ پر منسٹری ورک کے لیے جانا ہے، کسی جگہ پر انہوں نے خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے جانا ہے، آپ وہاں پر بھی اگر ان کے ساتھ سپورٹیو ہیں تو آپ یقین کیجئے گا کہ آپ بھی اسی ریوارڈ کے حقدار ہیں، اسی برکت کے حقدار ہیں، اسی فضل کے حقدار ہیں جو فرنٹ لائن پہ جا کر کام کر. کیونکہ یا تو خدمت میں ایک چیز بڑی خوبصورت ہے، یا تو بھیجو یا جاؤ، یعنی یا تو آپ خود جائیں یا آپ کسی کو بھیجیں، ریوارڈ دونوں کے لیے ایک جیسا. اسی بات کو اس آیت میں پولس رسول کلیسیا کو اکنالج کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہوں، اور اس فضل میں آپ میرے ساتھ شامل ہیں، آپ میرے لیے خوشی ہیں اور میرا تاج. یعنی وہ کلیسیا کو انکریج کر رہے. اور اگر ہم تاج کو دیکھیں تو تاج کس چیز کی ریپریزنٹیشن ہے؟ تاج ریپریزنٹ کرتا ہے آپ کی رائل اتھارٹیز کو، آپ کے اختیار کو جو آپ کو دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ تاج دنیا کے اگر ہم اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بادشاہوں یا شہزادوں کو دیا جاتا ہے، پہنایا جاتا ہے، اور ان کو جب وہ پہنایا جاتا ہے تو کس بات کی وہ ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، وہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ان کو اختیار مل گیا. یہ کراؤن جو تاج ان کو دیا گیا ہے، یہ اختیار ہے ان کے پاس. اور اگر آپ دیکھیں پھر اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ اختیار ان کے پاس. کلیسیا کو بھی اختیار دے دیا گیا. کلیسیا کو یہ اختیار خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملا، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ جو اختیار مجھے باپ کی طرف سے ملا ہے وہ میں تمہیں دیے جاتا ہوں، اور وہ اختیار آج کلیسیا کے پاس. میں اپنے کانٹیکسٹ میں آپ کو اس طرح سے اس کو سمجھا سکتا ہوں کہ آج کلیسیا کو کسی بھی پسماندگی میں نہیں رہنا چاہیے. پسماندگی سے میرا مراد ڈرے سہم میں نہیں رہنا چاہیے. اس کو اپنی اتھارٹی کو استعمال کرنا چاہیے. اس کو جو اتھارٹیٹیو، اس کو جو اتھارٹی خداوند کی طرف سے ملی ہے اس کو بڑی بولڈلی اسے استعمال کرنا چاہیے. اور اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے ہی سمجھا سکتا ہوں
کہ اگر ہم اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جب کسی بہن کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں وہ نکاح کی جگہ پر آتی ہے تو وہ ڈری سہمی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چرچ میں آتی ہے تو اپنے باپ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر آ رہی ہوتی ہے، بٹ ونس جب وہ when she get married وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے، یہ پاک ساکرامنٹ اس کی زندگی میں کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر اسے ایک تاج پہنایا جاتا ہے۔ اور آپ اگر اس کا ایک جانا اور پھر اگر آنا تھوڑا سا ویژوائز کریں تو واپسی پر آتے ہوئے جو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں آتی ہے، لیکن واپسی پہ جاتے ہوئے وہ اپنے شوہر کے بازو میں ہاتھ ڈال کر جا رہی ہوتی ہے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ایک اختیار کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے کہ مجھے اختیار مل چکا ہے۔ آج اسی طرح چرچ کو، کلیسیا کو خداوند کی طرف سے پالوس کہتا ہے کہ تمہیں اختیار مل گیا ہے، تم تاج ہو، تمہیں تاج پہنایا جا چکا ہوا ہے، اپنے اختیار کو اب استعمال۔ میرے عزیزو، آج بھی وہ چرچ، آج بھی وہ کلیسیا جو خدا کے کلام کی وسعت کے لیے کام کر رہی ہیں اور وہ سرکردہ ہیں اس کے لیے، تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ انفیکٹ وہ اپنے خداوند کے لیے تاج ہیں، ان کو تاج پہنایا گیا ہے۔ اور پال آج کے، اگر اس آیت کو آج کے دور میں ہم اگر میں اس کو انٹرپریٹیشن اس کی کروں اور میں آپ کو اس کے لیے بتاؤں تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس ایریا میں بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، ہم خداوند کے کلام کو پھیلائیں، اپنے چرچ میں، اپنے کام میں، اپنی سراؤنڈنگز میں، اپنے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں وہاں پر، اور لوگوں کو ہم خداوند کے کلام کے بارے میں بتائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند نے آپ کو اختیار دیا ہے، اپنے اس اختیار، اپنے تاج کو اپنی زندگیوں میں فیل کریں اور اس کو آپ استعمال کریں۔ اگلی آیت میں بڑی خوبصورت بات ہو، وہ کہتے ہیں میں یودیا کو بھی نصیحت کرتا ہوں ایکسکیوز می، اور سنختے کو بھی، کہ وہ خداوند میں یکدل رہیں۔ اب یہ دونوں فلپی خواتین جو سی ہیں یہ کلیسیا کا حصہ تھا اور بڑی سرکردہ یہ خواتین، بٹ ان میں اختلاف تھا۔ چرچ کے کام میں ڈفرنس آف اوپینین ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہونا چاہیے، بٹ چرچ کے کاموں میں کسی قسم کا ایسا اختلاف یا ایسا لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے جس میں خدا کے کلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹ بن جائے۔ پولس رسول ان دونوں کی تلقین کر، وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے اب متفق، عام زندگی میں اگر ہم اپنے نارمل ریلیشنز میں دیکھیں تو شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہ ہوں پاتے، بٹ یہ ہماری بڑی رسپانسبلٹی ہے پھر جہاں پر خدا کے کام کی ذمہ داری ہم پر آ جائے ادھر اپنے ادنا اور ذاتی تفرقات کو ہمیں چھوڑنا، وہ ہماری پریورٹی، اور اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں مل کر خدا کے کلام کی بڑھوتری کے لیے کام۔ آج کے اس آیت کو اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو بہت دفعہ ہمیں چرچز میں ایک بڑی عجیب سی سچویشن نظر آتی، اور جب ہم خدمت کرتے ہیں، مختلف چرچز میں جاتے ہیں یا ہمیں تجربہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کلیسیاؤں میں، چرچ میں لوگ ایک دوسرے کی روحانی ترقی سے بھی جیلس ہوتے ہیں، لوگ دوسروں کی روحانی جو اسپرچل ان کی فارمیشنز ہیں ان کی، اس سے وہ ان کی جیلسی ہوتی ہے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ خدا کے کام یہ صرف اور صرف میری ذات سے ممکن ہو اور میری ذات سے پھیلے۔ اگر وہ بعض اوقات کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کی وجہ سے کام پھیل رہا ہے تو وہ اس میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال اتنی اچھی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اب بات ہے تو میں ضرور بیان کروں گا اس پہ۔ بہت دفعہ ہم اپنے چرچز میں ورشپرز کو دیکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان میں بھی ایک بڑی جو ورشپرز کی ایک اب قسم کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ورشپرز ہیں، لیکن خداوند نے ہم سب کو ورشپ کا توڑا دیا، ہم سب پرستش کرنے والے لوگ، اور لیکن بعض اوقات آپ کچھ پرستش کو پرستارس کو دیکھتے ہیں تو پرستش کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں پرستش کروں، میں گیت گاؤں، میں اس ساز بجاؤں،
میں ہی انسٹرومنٹ پہ بجاؤں تو خداوند کی حضوری کا بد. یا کچھ خدمت گزار بھائی بہنیں ایسی ہیں، ان کو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کلام کی خدمت سر انجام دیں تو ہمارے کلام کی منادی کرنے کی باعث ہی خدا بڑے بڑے کام کرے، کسی اور سے نہ. اور یہ ایک ایسی اسپرٹ ہے جس کو جو بڑی خطرناک اسپرٹ ہے، اور اس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ڈفرینٹ جگہ پہ ملتا ہے. اس کا ذکر ہمیں اعمال کی کتاب میں بھی ملتا ہے، اس کے 8ویں باب میں جب فلپس ایک شہر میں جاتے ہیں، شہر سامریہ میں، اور وہاں پر جا کر وہ خدمت کا آغاز کرتے ہیں، اور وہاں پر بڑا کام ہو جاتا ہے. اور جب وہاں پہ بڑا کام ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ، پورا شہر وہاں پر خوشی کرتا ہے. اور وہ جب خوشی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کے بعد جب پطرس رسول آتے ہیں تو پاک روح کا نزول بھی آتا ہے. تو ایک جادوگر ہے شمعون جس کا وہاں پر ذکر. اور اس اسپرٹ کو جب ہم چرچز میں آج کے دور میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو اس کو شمونیا کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسی اسپرٹ ہے جو آج چرچ میں ایگزسٹ کر. تو وہ اپنے پیسے لے کر پطرس رسول کے پاس، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پیسے لو، میرے دولت لو، اور مجھے یہ اختیار دے دو کہ جس پہ میں بھی ہاتھ رکھوں وہ پاک روح سے بھر جائے اور غیر زبان بولنا شروع. تو ہمیں نظر آتا ہے پطرس رسول وہاں پر کیا کرتے ہیں، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تیرے پیسے، تیری دولت تیرے ساتھ غارت، تیرا دل خداوند میں پاک نہیں. تو آدمیوں کے نزدیک تو پاک ہو سکتا ہے، تو آدمیوں کے نزدیک تو مقدس ہو سکتا ہے، لیکن تیرا دل خداوند کے نزدیک مقدس نہیں ہے، تو پاک نہیں. پولس رسول بھی یہاں پر ان بہنوں کو یہ سمجھانا چاہتا. آج میں بھی آپ کو یہ سمجھانا کہ اگر زندگیوں میں کسی بھی جگہ پر ہمارا ذاتی اختلاف ہو، لیکن جہاں پر خدا کے کلام کی ایکسٹینشن کی بات آ جائے، وہاں پر اس اختلاف کو ادنا سمجھتے ہوئے درگزر کریں اور اپنی کلیسیا کو بڑھائیں. اس کے ذریعے سے آپ خدا کے کلام کو پھیلائیں. خداوند آپ کو اس میں برکت، کیونکہ ہماری ترقی خداوند میں ہے. ہم خداوند میں آگے بڑھتے چلیں. اور اگلی آیت میں ان کو پولس رسول پریز بھی کر، اور وہ ان سے خوش ہے، اور وہ کہتا ہے سچے ہم خدمت تجھ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی مدد کر، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کلیمنس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جان فشانی کی ہے جن کے نام کتاب مقدس میں درج. کئی خیالات پائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ شاید پولس رسول کے ساتھ چونکہ لوکا اور تیموتھیوس بھی ہوتے تھے، کہ شاید ان کو اس نے بات کی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرادیس کی بات ہے، اس کو ایڈریس کیا گیا. لیکن یہاں پر رسول ایک نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی قیمتی خواتین ہیں، انہوں نے بڑا خاص کام کیا، یہ کوئی عام انہوں نے کام نہیں کیا. اور وہ کہتا ہے کہ انہوں نے جان فشانی کی. جان فشانی جو لفظ یہاں پر اردو میں استعمال کیا گیا، اٹس ناٹ اے سمپل ورڈ. یہ کوئی سادہ لفظ نہیں یہاں پر استعمال کیا. کیونکہ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا مختلف تراجم میں، تو ایک ترجمے میں کہتا ہے کہ they labored with me، یعنی انہوں نے میرے ساتھ مزدوری کی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مزدوری کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں they labored with me. اور پھر ایک جگہ پر وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، پارٹنرشپ کی ہے یہاں پر. اور ایک میں وہ کہتا ہے کہ they contended، یعنی کہ انہوں نے مقابلہ کیا میرے ساتھ. اور وہ سادہ لفظ نہیں یہاں پہ استعمال کر رہا ہے. ایک جگہ پر وہ کہہ رہا ہے they toil in connection with the good news، کہ انہوں نے کام کو پھیلانے میں بڑی محنت کی ہے. اور ایک جگہ پر وہ کہتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بڑی اسسٹنس مجھے پرووائڈ کی. اور ایک جگہ پر کہتا ہے وہ ان خواتین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ they strive، کہ انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے، اور بڑی وہ ان چیزوں کو اکنالج کر. اور پولس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ آج بھی کلیسیا میں ایسے جو بڑی جان فشانی کر رہے ہیں، جو بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان کی اکنالجمنٹ ہونی چاہیے. اور بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اکنالجمنٹ ہمیں دنیا سے چاہیے، لیکن ایسا قطعاً نہیں. جب ہم خداوند کے پاس جائیں گے ہمیں خداوند سے بھی ریوارڈ ملے گا، ہمیں ان کی طرف سے اپریسیشن بھی ملے گی. لیکن پولس رسول بھی یہاں پر اکنالج کر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جان فشانی کی.
آج بتھیرے ہم میں بھی ہیں, آپ کی کلیسیا میں بھی ہیں, جو اپنے پاسٹر کے ساتھ بڑی جان پہچانی کر رہے ہیں, جو بڑا زور لگا رہے ہیں کہ اس ملک میں ہوتے ہوئے ہم کلام کی خدمت کو دوسرے لوگوں میں لے کر جانے والے ہیں, اپنے چرچ کو ایکسٹینڈ کریں, خدا کی بادشاہی کو بڑھائیں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ خداوند کی پرستش کرنے والے. اسے جو اگلی آیت ہے وہ پولس رسول کی بھی آئی بلیو فیوریٹ آیت, اور آج بہت سارے چرچز میں بھی وہ اس کو بڑا, کلیسیا میں بھی, چرچ میں بھی اس کو بڑا فیوریٹ قرار دیا جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو. اور یہ پولس رسول ایک کلیسیا کو بڑی خاص قسم کی جو ان سے نا یہاں پر نصیحت کر, اور اس نصیحت کا راز یا بید جو ہے وہ انفیکٹ خداوند میں, یعنی زندگی کے حالات کیسے بھی ہوں, تاریخی کیوں نہ ہو, طوفانوں میں ہی کیوں نہ ہو, ہم مشکل میں ہی کیوں نہ ہو, یہ اعزاز صرف ایک مسیحی کے پاس ہے کہ وہ خداوند میں خوش رہے, خداوند میں شادمان رہے, خداوند میں اس کو قناعت ہو. وہ خداوند میں خوش رہنا ایک ایسی روحانی جنگ میں ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو ابلیس ویسے ہی پریشان رہتا ہے, وہ ویسے ہی وہ بکھلا جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں, میں ان میں اپنا وار نہیں کر سکتا. کیونکہ وہ اقرار کر جاتا ہے کہ یہ لوگ کس میں خوش ہیں, خداوند میں خوش ہیں, اور وہ انتظار کرتا رہتا کہ کس وقت یہ ایماندار ڈپریس ہو, یہ دکھ میں آئے, یہ کسی نہ کسی اداسی میں آئے, تو میں کیا کروں کہ اس کو ماروں یا اس کو میں لتاڑوں اور میں اس کی خوشی سے چھین لوں. لیکن جو لوگ خداوند میں خوش رہتے ہیں, یہ ایک ایسا بھید ہے, ایک ایسا مسٹری ہے جو عام دنیا کے لوگوں کے پاس نہیں ہے. یہ مسٹری صرف مسیحی لوگوں کے پاس, یہ آپ کے پاس ہے, یہ چرچ کے پاس. اور اس مسٹری کو جب آپ بہت ساری ایگزامپلس دیکھتے ہیں, اور آپ اس ایگزامپلز اگر دیکھیں گے, ہم بائبل سے دیکھیں یا بائبل کے کانٹیکسٹ کے باہر دیکھیں, دور حاضرہ میں دیکھیں یا ارلی چرچ کو دیکھیں, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شخص جو خداوند میں خوش ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بڑے بڑے جیت کا. اور پولس رسول یہاں پر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, اور تیسرے باب کی پہلی آیت میں بھی وہ ایک خوبصورت بات کرتے ہیں, کہتے ہیں غرض ہے بھائیو خداوند میں خوش رہو, اور تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھتے ہوئے مجھے کچھ دقت نہیں. لیکن اس سے آگے وہ ایک بڑی خوبصورت بھید کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں خداوند میں خوش رہو, اور تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھتے ہوئے مجھے کچھ دقت نہیں ہے. آگے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں اسی میں تمہاری کیا ہے, حفاظت ہے. اب یہ کیسا بھید ہے کہ جب ہم خداوند میں خوش رہتے ہیں اور اس میں خوش رہتے ہیں, تو پھر کیا کرتے ہیں, ہم محفوظ رہتے ہیں, اور اس میں ہماری حفاظت. اور اگر ہم مسیح زندگی کو پڑھیں تو یہ ایک ایسا ہتھیار ہے, ایک ایسا ڈیفینسو ویپن ہے کہ جب آپ اس میں کچھ بھی نہیں کرتے, خداوند میں خوش رہتے ہیں, تو ابلیس ویسے ہی گرا پڑا اور وہ آپ کو پچھاڑ نہیں سکتا. ہمیں ایوب کی بائبل میں بڑی خوبصورت اگزامپل نظر آتی. کیا ہوا, اس کی دولت چلی, اس کے بیٹے, اس کے 7 بیٹے, اس کی 3 بیٹیاں مر, اس کو سب کچھ اس کے پاس سے چلا, لیکن وہ خداوند میں خوش رہنے والا شخص. ایکسکیوز می. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ان ساری باتوں میں بھی وہ کیا کرتا ہے, سب کچھ لٹ جانے کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے خداوند کا نام مبارک. اب میں یا آپ کیسے ایسے کہہ سکتے, میرا نہیں خیال کہ ہم ایسے کہہ سکیں. یہ ہمارے لیے بڑا مشکل, اور عام حالات میں بھی یہ کسی طریقے سے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی میں ایسا ہو اور ہم ایسے کہنے والے شخص بن. لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ خداوند کا نام مبارک ہو,
اور کلام کیا بیان کرتا ہے کہ ان سب باتوں جو کچھ ایوب کے ساتھ چونکہ وہ خداوند میں خوش تھا، اس نے نہ تو کوئی گناہ کیا، نہ خدا پر کوئی بیجا اس نے کیا کیا، عیب لگایا. اور حتیٰ کہ جب اس کے سر کے بالوں سے لے کے سر کے اور تلوے تک، یعنی تلوے سے لے کے چاند تک دردناک پھوڑوں میں آ گئے اور وہ ٹھیکرا لے کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی بیوی اسے کیا کہتی ہے کہ اب بھی تو خدا کی بات مانے، چل اٹھ اس کی تکفیر کر اور مر جا. وہ کیا خوبصورت الفاظ وہاں پر یوز کرتا ہے، گولڈن ورسز ہیں اس کی وہاں پر. وہ کہتا ہے کہ تو کیا نادان عورتوں جیسی باتیں، کیا ہم خداوند سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. اور کلام بیان کرتا ہے، کلام نے ایک بات رقم کر دی، لکھ دیا وہاں پر خوبصورت، جو رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی. کہتا ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی، کوئی خطا اس کے لفظ الفاظ سے، اور وہ خداوند میں خوش شخص، خداوند میں اس کے فضل میں بھرا ہوا شخص. اسٹفنس کی مثال ہمیں ملتی ہے، مال شہید ہو رہا ہے اور اس کو مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، بٹ وہ خداوند میں خوش، اس کے فضل میں بھرا ہوا جانتا تھا. یہ کتنا بڑا احساس. اب کلام مقدس میں جو یہاں پر لفظ خوش رہنا ہے، یہ خوش، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہنستے رہیں، ہم مسکراتے رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اس کے لیے جو لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا ہے، وہ لفظ استعمال کیا گیا حیرتے، اور جس سے لفظ نکلا ہے فضل. جب اوریجنل ٹیکسٹ میں ہم اسے پڑھیں تو خوش رہنے کا ایکچوئل میں مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں، خدا کے فضل کے احساس میں رہو کہ اس نے تم پر کتنا بڑا فضل کیا، اور ہم پر اس نے فضل کیا کہ جب ہم غلاستوں میں تھے، ہم جب لانتوں میں تھے، ہم جب جہنم کی طرف جا رہے، تو عین وقت پر خداوند یسوع مسیح آ گئے، جب ہمیں توقع ہی نہیں تھی، اور وہ آ جاتے ہیں اور ہم اس فضل میں اس پر شامل. خوش رہنے کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ کوئی ہر وقت ہنستا رہے، کوئی مسکراتا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے فضل کے احساس میں رہے. اب لاجیکلی بھی انسان ہوتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں ایک بات، ویسے کسی شخص کو ہم ہر وقت اگر کوئی دیکھیں کہ وہ مسکراتا رہتا ہے تو ہمیں اس کی ذہنی کیفیت پر شک ہو جاتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر وقت یہ مسکراتا رہتا ہے. لیکن جس خوش رہنے کو یہاں پر پولس رسول فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام حالات میں خدا کے فضل کے تحت، اس کی پریزنس میں، اس کی حضوری میں آپ اس فضل کو محسوس کریں اور اس احساس میں رہیں کہ خداوند نے آپ پر بڑا کرم کر دیا، اور اس نے کیا کر دیا ہے کہ آپ کو خوش رہنے کی تلقین کر. یہ ایک بڑی مسٹری ہے، یہ بڑا بھید ہے، اور یہ اسپرچل لائف ہے، یہ روحانی زندگی، یہ کوئی عام زندگی نہیں ہے. اور کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر وقت خوش رہیں، ہر وقت ہم اداس نہ ہو، ہم پریشان نہ ہو. اور ہم نے یہ دو ایگزامپلس، مثالیں بائبل سے دیکھی، لیکن جب ہم ارلی چرچ کو دیکھیں، جب روم چل رہا، اور آج بھی ان چرچز میں، ان علاقوں میں جہاں پر انجیل کی بشارت جو ہے وہ اس پر پابندی ہے، وہاں پر لوگوں نے کی خدمت کی، قربانیاں دی، انہوں نے جان سے گئے. لیکن کیونکہ وہ خداوند میں خوش تھے، وہ خداوند میں محظوظ تھے. انہیں پتا تھا کہ جسمانی اگر یہ مارے بھی جائیں گے ہم، لیکن ہم اپنے خداوند کے پاس، اس کے تخت کے پاس، اس فضل میں، ہم اس کی پریزنس میں ہوں، ہم اس کے پاس موجود ہوں، جہاں پر وہ کیا کرے گا کہ ہمیں وہ برکت دے گا. ہم اس کو ہم ویسا ہی دیکھیں گے ایک دن جیسا کہ وہ ہے. یہ ہے خداوند میں خوش رہنا. اور جب ہم افسیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات پولس رسول وہاں بھی کرتے ہیں، اور اس کی 6 باب میں اگر اسے پڑھے جائیں، اسے 9ویں اور 10ویں آیت کو، تو وہاں پر یوں رقم ہے کہ وہ ایماندار کی ایک بڑی خوبصورت پکچر وہاں پر بیان کرتا ہے
کہ کیسے ہم نے خوش رہنا ہے. وہ کہتا ہے گمناموں کی مانند ہیں تو بھی مشہور ہیں. کیسے گمنام؟ وہ کہتا ہے ہم گمناموں کی مانند ہیں تو بھی مشہور ہیں، مرتے ہوئوں کی مانند ہیں مگر دیکھو جیتے ہیں، مار کھانے والوں کی مانند ہیں مگر جان سے مارے نہیں جاتے. اب آگے بڑی خوبصورت 10ویں آیت میں بات کرتا ہے، کہتا ہے غمگینوں کی مانند ہے لیکن ہمیشہ خوش رہتے. اور کیا خوبصورت بات وہ یہاں کہتا ہے کنگالوں کی مانند ہے لیکن بتیروں کو دولت مند کر دیتے. تو فرماتا ہے کہ ہم گمناموں کی مانند ہیں. مسیح زندگی میں بعض اوقات ہم گمنام ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے ہم گمنام ہیں لیکن مشہور ہیں. کہاں پہ مشہوری ہے وہ؟ اور وہ جانتا تھا کہ وہ کہاں مشہور. آج بھی جو نجات پا لیتا ہے، جو خداوند میں آ جاتا ہے، جو خداوند کے فضل میں اس میں خوش ہو جاتا ہے، وہ ایماندار جانتا ہے کہ وہ کہاں مشہور. ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا میں. وہ کیا سکوہ کاہن کے بیٹے تھے. انہوں نے بھی دیکھا کہ پالوس رسول اور دوسرے شاگرد بدروہیں نکالتے چلے گئے بدرو نکالنے، اور بدرو نکالتے بدرو جب نکالنے کے لیے گئے تو بدروؤں نے انہیں پکڑ لی. وہ کہتی ہیں ہم یسو کو بھی جانتے ہیں، ہم پالوس کو بھی جانتے ہیں، تم کو. تو پالوس جانتا تھا کہ جب وہ خداوند میں خوش ہے، اس نے نجات حاصل کر لی ہے، اس کے فضل میں آ گیا ہے، وہ نہ صرف اس دنیا میں مشہور ہے بلکہ ڈیمونک ورلڈ میں، وہ ابلیسی دنیا میں بھی جو اس سے ڈرتی ہیں وہاں پہ بھی مشہور. آج ہمیں مقتا پڑا ہوا ہے کہ ہم اس دنیا میں مشہور ہو جائیں، لیکن ایماندار جب خداوند میں خوش ہو جاتا ہے، اس میں فضل میں رہتا ہے، تو خداوند اسے وہ مشہور ہے. اور وہ کہاں پر مشہور ہوتا ہے؟ وہ خداوند میں خوش. کہتا ہے کنگالوں کی مانند ہے لیکن بتیروں کو دولت مند کر. کنگال ہے نہیں ہے لیکن ان کی مانند ہے. بعض اوقات لوگ آتے ہیں، ان کو کلام کا کوئی بھید بتا دیتے ہیں. خدا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی ایسے بھوکے پیاسے کو خدا کے کلام میں سے باتیں بتا دیتے ہیں. وہ اجڑے ہوتے ہیں، وہ ٹوٹے ہوتے ہیں، بکھرے ہوتے ہیں، وہ پسمردہ ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں وہ سمجھتے ہیں کہ ختم ہونے والی ہیں. لیکن جب وہ کسی ایماندار کے پاس آتے ہیں، چرچ کے پاس آتے ہیں، وہ کلام میں سے کوئی بھید بتا دیتے ہیں. کلام میں سے کیا کرتے ہیں؟ کوئی مکاشفہ ان کو دے دیتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ ان کو دولت مند بنا دیتے ہیں. کیونکہ جو لوگ خداوند میں مضبوط ہیں، خداوند میں ہیں، خداوند میں خوش، اس کے فضل میں ہیں، ان کی زندگی میں دولت ہے، ان کی زندگی میں روحانی دولت ہے، خدا کا کلام ہے، اور وہ لوگوں کو دولت مند ہے. یہ ہے خداوند میں خوش رہنا، یہ ہے خداوند میں رہنا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی ظاہری خوشی رہیں، یہ انٹرنل ہے، یہ ڈیپر ہے، یہ آپ کے اندر سے خوشی نظر آتی ہے. باہر کے کیسے ہی حالات، آپ نے بہت سارے خادمین کو، بہت سارے چرچ ممبرز کو دیکھا ہوگا، بہت سارے ایمانداروں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی ظاہری حالت اتنی اچھی نہیں ہوگی، وہ برے حالات میں ہوگی، لیکن ان کے اندر ایک پیس، ان کے اندر ایک امن ہے، ایک شانتی ہے. اب میں اگر آپ کو مثالیں دینا شروع کر دوں تو اس میں بہت ساری ایگزامپلز ہمیں آج کے دور حاضرہ میں بھی ملتے ہیں. چرچ میں بہت ساری گواہیاں ہیں، ٹیسٹمنیز، جو خدا ان کو اندر سے بھر دیتا ہے. بزرگا ایک گواہی سنا رہی تھی، وہ خادم کی گواہی سنا رہی تھی کہ کیسے اس خادم کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن وہ ان کے ذریعے خدا نے ایک عجیب کام کر دیا، وہ بھی خدمت میں. اسی طرح ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بن جاتے. خداوند آپ کو برکت دے. اور اسی طرح ایک میں دعا کو ہوں کہ آپ کی کلیسیا، پاسٹر جانسن کی کلیسیا اور جتنے لوگ ہیں، یہ خداوند میں خوش رہیں اور خداوند میں محفوظ رہیں. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو بہت بڑا. آگے اگلی آیت میں پولس رسول خوبصورت بات کرتا ہے، کہتا ہے تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. اور کیا کہتا ہے؟ خداوند قریب ہے. اور یہاں پر پول ابھار رہے ہیں کہ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. اور یہ نرم مزاجی خالی یہ نہیں ہے کہ میں بڑا پولا پولا سا بولتا رہوں، بڑا حلیم دکھاؤں، بڑا. اور ہم معذرت کے ساتھ ہم حلیم کی بھی جو ایک ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، ہمبلنس کی یا حلیمی کی، وہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ جو شخص اوپر سے بڑا حلیم، بڑا پولا پولا بولتا ہے،
اور ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜੋ मर्जी ਕੰਮ पा जावे, वो जो कुछ मर्जी कर जाए हमारी जिंदगी में, ठीक है। बाइबल में जो हलीम लिखा है वो ये नहीं है कि जो नरम नरम गो हो, होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका जो मतलब है यहाँ पर भी नरम मजाजी का और हलीमी का, ये बड़ा बड़ा डीपर है। ये ऐसा है, यहाँ पे जो नरम मजाजी का मतलब लिखा गया है वो ये है कि ऐसा शख्स जो जो अतात करता हो, जिसमें जिसमें सबमिशन, जो अपने आप को सरेंडर करता हो, ऐसा इसमें यहाँ पर है जो पसंदीदा, जो जो मासूम हो, मासूमियत की बात करता हो, ऐसा शख्स वो नरम मजाजी की बात कर रहा है, जो दूसरे के लिए रास्ता छोड़ने वाला शख्स था, जो जिद या इसरार पे ना कायम रहे। हम नरम मिजाजी की ट्रांसलेशन या जो तर्जमा है बाजू का तो थोड़ा डिफरेंट करते हैं, बट ओरिजिनल टेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे तो पौलुस रसूल कलीसिया से ये बात कर रहा है कि हम ऐसे हों जो दूसरों को अपने साथ बढ़ाएं, जो दूसरों को अपने साथ ग्रो करें, हम मसीह में बढ़ते चले जाएं, मसीह में तरक्की करते चले जाएं और हम दुनियावी तौर पर भी बढ़ें। इनफैक्ट पौलुस रसूल यहाँ पर ये इंकरेजमेंट कर रहा है। और अगली आयत, छठी आयत भी बड़ी खूबसूरत आयत है। वो कहता है किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ क्या करें, खुदा के सामने पेश कीजिए, फिक्र ना करो। और ओरिजिनल जब टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वहां पे एंजाइटी लिखा कि किसी किस्म की बेचैनी तुम्हें ना हो, किसी किस्म की थरथरली ना हो हमारी जिंदगी में, हम बेचैन ना हो अपनी जिंदगी में, बल्कि क्या हो कि हम ये जान रखें कि हमारा खुदा enthroned है, he is in control, वो तख्त नशीन है और सारा इख्तियार उसके पास, और वो उस इख्तियार में से सब कुछ हम पे करने का कादर। क्या एक खूबसूरत आयत है कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली क्या करती है, मुझे शाद करती है, शादमानी होती है उसमें, खुशी होती है। और यहाँ पर पौलुस रसूल इनकरेज कर रहा है कि किसी बात में फिक्र ना, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बाइबल में यीशु ने खुद फरमाया कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़, मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार नहीं, कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि इफिसियों के खत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है हम उसकी क्या है, कारागरी है, हम उसका हैंडीवर्क, हम उसका मास्टरपीस है, हम उसकी तख्लीकी शाहकार है। हम उसके लिए जो लफ्ज उर्दू में तो कारागरी लिखा हुआ, इंग्लिश में मास्टरपीस या हैंडीवर्क लिखा हुआ, लेकिन जब हम इसे ग्रीक में पढ़े तो वहां पर लिखा है पोएमा। पोएमा का मतलब है, पोएमा से ही लफ्ज निकला है पोएम, नज़म, जो उर्दू में नज़म है। अब ये कितनी इंकरेजमेंट की बात कर रहा है। और पौलुस रसूल समझा रहा है कि यू आर पोइम फॉर योर लॉर्ड, कि आप अपने खुदा के लिए एक नज़म है। और हम अपने अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नज़म, हम महबूब अपने महबूब के लिए नज़म, तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा महबूब खुदावंद है और हम अपने खुदावंद के महबूब हैं, जिसने हमारे लिए हमें एक नज़म लिख दी। और वो कहता है तुम फिक्र ना करो, इनकरेज कर रहा है कि तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो हम क्या करें, हम फिक्र ना करें, बल्कि अपनी दुआएं मिन्नत के साथ, शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के हजूर लेकर जाएं, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसको प्रेज करें, उसको उसकी बरकत चाहें उसकी। तो फिर अगली आयत को वो कनेक्ट करता है, वो कहता है कि जब तुम ये करोगे तो खुदा का इत्मीनान तो समझ से बाहर तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में क्या करेगा, महफूज रखे। अगर तुम ये सारी बातें करो, और पिछली सारी बातें जो मैं बयान कर रहा हूं, तुम्हारी नरम मजाजी भी हो, तुम एक दूसरे के, तुम खुदावंद में खुश भी रहो, तुम खिदमत में भी रहो, तुम्हारे में तफरका भी ना हो, तुम्हारे में तुम खुशी भी हो, ताज भी हो, तो वो फिर क्या कहता है कि तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है, जिसको आम दुनिया समझ नहीं सकती, वो क्या होगा, वो तुम्हें मिल जाए। और वो खुदा का इत्मीनान तुम्हारे अंदर सरायत कर जाए, ये चैन, ये आसाइश, ये लताफत का वो पाकीज़ा एहसास जो आप अपनी रूह में इस्तेमाल, जो रूह में फील करेंगे, आज ईमानदार अपनी रूह में वही महसूस। तो सब ईमानदारों खुदावंद पर कामल तरक्कियां और इन्हिसार।
تو خدا کا اطمینان تمہاری زندگیوں میں تمہارے پاس. اور اگلی 8ویں آیت میں وہ اور بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. وہ پہلی بات کرتا ہے کہ اطمینان دنیا نہیں سمجھ سکتی، یہ اطمینان دنیا کے پاس ہے ہی نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ غرض ہے بھائی. پھر یہاں بھائیوں بہنوں دونوں کو ایڈریس کر کہ جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں واجب اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں، ان پر غور. اب یہ کوئی 8 باتیں ہیں جو یہاں پر لکھی گئی کہ سچ ہے، شرافت بھی. اب میں یہ کوئی مذہبی شرافت کی بات یہاں پر نہیں کر رہا. یہاں پر جو لفظ اوریجنل ٹیکسٹ میں استعمال ہوا وہ ریورنڈ یوز ہو. ہم لوگوں کو ریورنڈ کہتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتیں جو ریورنڈ ہیں، جو ڈگنیفائڈ ہیں، جو آنریبل، جو ریسپیکٹ، جو جن کے لیے ریسپیکٹ، ان پر کیا کرو؟ غور کرو. غور کرنے کا مطلب صرف ظاہری غور نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ذہن، تمہارا مائنڈ اس کے پروسیس میں رہے، تم اس میں شامل. یہ روزمرہ کی یہ 8 باتیں اور جو اس سے پہلے میں نے بیان کی ہیں، وہ ساری باتیں تمہاری زندگی میں شامل ہو جائیں، تمہاری روزمرہ کی زندگی کا پروسیس بن جائے، عمل بن جائے. تم روز کی زندگی میں اپنی جسمانیت اور روحانیت کو لیدا نہ کرو، بلکہ ان کو اکٹھا رکھو. اور ایسا نہیں کہ میں جسمانیت اور روحانیت کو بیان یہاں پر ابھی ان ڈیٹیل نہیں کروں گا، لیکن ایسا نہیں کہ صرف میں جب چرچ میں ہوں، عبادت میں ہوں، تو میں اس ٹائم پہ بڑا اسپرچل ہوں، لیکن عام زندگی میں میری زندگی اس کے برعکس ہو. تو یہ چیزیں ہمارے عملی طور پر جسمانی زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے کہ جب ہم خدمت میں ہیں یا ہم چرچ میں ہیں یا چرچ سے باہر ہیں، تو پھر وہ شرافت کی باتیں نظر آنی چاہیے ہمیں. اور 9ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات، اور وہ کہتا ہے کہ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور جو مجھ پر دیکھی، ان پر عمل کیا. یہاں پر عمل کرنے کا مطلب یہ کہ پروسیس میں آ جاؤ، ان پروسیس یعنی ریگولر بیسس پہ آ جاؤ، ڈیلی روٹین میں آ جاؤ. یہ شامل ہونی چاہیے، تمہاری عادات بن جانی چاہیے. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر جب آپ یہ باتیں کریں گے، تو پہلے ہم دیکھ رہے تھے خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے وہ تمہیں مل جائے گا. تو یہاں پر پولس رسول اس سے بھی بڑی بات کر، وہ کہتا ہے تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے. ہاللیلویا، آمین. تو پھر کیا ہوگا کہ اگر یہ ساری زندگی، یہ ساری باتیں میری زندگی میں آ جائیں اور میں ایک چرچ کا ایک ایکٹیو پیسیو نہیں، ایک ایکٹیو پارٹ بن جاؤں گا، تو پھر خدا کا اطمینان بھی، اور خدا جو خود اطمینان کا چشمہ ہے، وہ کیا آ جائے گا؟ تمہارے ساتھ رہے گا. وہ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں رہے گا. یہ خوبصورت باتیں آج پولس آج کے چرچ کو بھی ایسے کہ ہم خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ، ہمارے میں تفرقے نہ اور لڑائیاں جھگڑے نہ، ہم خدمت میں جان فشانی کریں، ہم خوش رہیں، خداوند میں خوش رہیں، ہم کسی بات کی فکر نہ کریں، بلکہ ہم کیا کریں کہ ہم بڑھتے چلے جائیں، اپنی فکریں خداوند پر ڈال. اور ہم جب یہ سب کچھ کر دیں گے تو خدا کا اطمینان، بلکہ خدا خود ہماری زندگی میں آتا. اور میں دعا کو ہوں یہ کلیسیا، یہ جو چرچ ہے آپ کا چرچ ون ان کرائسٹ چرچ، یہ خداوند میں اسی طرح ان باتوں سے جو آج ہم نے کلام میں سے سیکھی ہیں، ان میں یہ چرچ بڑھتا چلا جائے، اس میں یہ چرچ ترقی کرتا چلا جائے. اور میں دعا کو ہوں، میں نہیں جانتا کہ خدا کس سے ہم کلام ہونا چاہتا، کیونکہ جب مجھے کلام کے لیے کہا گیا، میں نے اس جو اسپیسیفک جو اس پیسج کو لیا، لیکن اس میں خدا نے مجھے بھی برکت دی. میں نے بہت ساری باتیں سیکھی، اور میں نے اس کلام میں سے اپنی ترقی، روحانی ترقی، اپنی جسمانی ترقی کے لیے بہت ساری باتیں سیکھی. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج خدا نے آپ سے بھی ہم کلام کیا ہے، اور آپ نے بھی اس میں سے بہت ساری باتیں سیکھی. میں دعا کو ہوں کہ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آپ کو بڑھائے، یہ چرچ بڑے، ترقی کرے، اور اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت برکت. آمین.
خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو. اوور ٹو یو بہن اینجلا.